अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अब से कुछ देर पहले अपने पाकिस्तान के दौरे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के दौरे का आगाज़ कर रहा हूँ। हमारे हमसाय ममालिक हमारी तरजीह हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड का इम्कान भी पैदा हो गया है। इससे पहले अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते करके खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी के अमूर पर तबादला ख्याल किया था। ज़राए का यह बताना है कि अमरीका की जो लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी टीम है वो मुज़ाकराती अमल से मुतालिक अमूर के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आमद से अब उम्मीद की एक किरण पैदा हो गई है। पाकिस्तान के हुकूमती ज़राए का कहना है कि वो ईरान और अमरीका के दरमियान इस मुज़ाकराती जो प्रोसेस है इसको बहुत एहतियात से देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर दिफा जंग जो पीट हेग्सेथ है, उन्होंने दावा किया है कि अबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर अमरीका का बदस्तूर कंट्रोल है और वहां से बहरी जहाज अब हमारी शराइत पर ही गुजरेंगे। उन्होंने कहा कि नाकाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अमरीकी सदर चाहेंगे, बल्कि मजीद नाकाबंदी के लिए एक और अमरीकी बहरी बेड़ा वहां पहुंचने वाला है। अब दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि वो ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने रवायती जंग से ही उन्हें ख़त्म कर दिया है, मैं क्यों एटमी हथियार इस्तेमाल करूं। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे पर बात करते हुए कहा कि वो जल्दबाजी की बजाय एक ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो कि देर पा और मुस्तहकम हो। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह भी दावा है कि अमरीका का अपनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है और अमरीकी बहरिया की इजाज़त के बगैर कोई वहां से गुजर नहीं सकता। अमरीका और ईरान के दरमियान ये जो मुज़ाकराती प्रोसेस है, इस हवाले से हमने देखा कि दोनों तरफ से जो है वो सख्त बयानात आ रहे थे और लेकिन अब ये जो एक तो दौरे का ऐलान हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो ये उम्मीद पैदा हुई है कि कोई सूरत निकल सकती है, कोई तरीक़ा निकल सकता है जिससे ये जो मुज़ाकराती प्रोसेस है उसका इस्लामाबाद में फिर से आगाज़ हो सके। तो इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। सरदार मसूद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं, इसके अलावा अमरीका और चीन में बतौर सफ़ीर भी सर्व कर चुके हैं। सरदार मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार साहब, मैं सबसे पहले तो भी आपसे जानना चाहता हूँ, बड़ी डेवलपमेंट है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान आना। उन्होंने कहा है कि वो दीगर ममालिक में भी जाएंगे, लेकिन ये कितनी होपफुल डेवलपमेंट है इस मुज़ाकराती प्रोसेस के हवाले से? मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद जो बहुत सी गलतफहमियाँ यहाँ पैदा हो गई थी। लोग जो समझ रहे थे कि शायद मुज़ाकरात का सिलसिला या मुनक़ते हो गया है या मुअत्तल हो गया है, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त से अब तक सरगर्म रहा है और उसकी कोशिश की वजह से कुछ नताइज सामने आ रहे हैं। ये जो भी इनके प्रपोजल्स हैं, इनकी तजावीज़ हैं ईरान की और अमेरिका की, इनका तबादला हो चुका है। इनकी जो भी मुसव्वदे मौजूद हैं वो एक दूसरे के कैपिटल्स में मौजूद हैं। और ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जिसका आपने कहा है, अब्बास अराग़ची साहब यहाँ आ रहे हैं, ये बता रहे हैं, उनकी जो अपनी खबर रसा एजेंसियाँ बता रही हैं कि ये उनका इलाकाई दौरा है, यानी मतलब है ये होगा, ओमान होगा, रूस होगा। और अभी जो क्या साराई की जा रही है कि जी वो अगले 24 घंटे यहाँ ठहरेंगे। क्या जो है स्टीव विटकॉफ और उनके जो जेरेड कुशनर हैं वो यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे, 24 घंटे के लिए ठहरेंगे, ज़्यादा ठहरेंगे। खैर, ये मामला तो बहुत जल्द वाज़े हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि वो जो ईरान जो है पाकिस्तान की दरख्वास्त पे ही आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो है ओमान के साथ मशवरा करना है, क्योंकि जो आखिरी डील है 26 फरवरी को वो ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के बिहाफ के ऊपर अमेरिका को दी थी। और सब लोग ये कह रहे थे, बिलखसूस जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे, कि वो बहुत ही माकूल लचकदार तजवीज़ थी जो ईरान ने दी थी। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो इनका दौरा है अब्बास अराग़ची साहब का, इसकी वजह से जो है एक
نئی دہلیز بنے گی سفارتکاری کی، اور اس کی وجہ سے جو ہے امریکہ کا ڈیلیگیشن بھی آئے گا یہاں، دوسرا دور یقینی ہوگا، کب ہوگا، کس وقت ہوگا، اس کا ہاں دورانیہ کیا ہوگا، یہ وہ سوال ہیں جن کے کوئی جواب موجود نہیں ہیں۔ لیکن اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کی کوششیں مسلسل ہیں اور وہ بارآور ہو رہی ہیں، کیونکہ بہت سخت کشیدگی ہے دونوں ممالک کے درمیان، ایران اور امریکہ کے درمیان عسکری میدان میں، اور جو معاشی ناکہ کے حوالے سے، اور پھر جو ہے یہ ایک دوسرے کے جہاز ضبط کر رہے ہیں، امپاؤنڈ کر رہے ہیں۔ تو اس پس منظر میں پاکستان جو اس نے سفارتکاری اور ثالثی کی شمع مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، اس جی کی بھی روشنی پھیل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص قسم کا مومنٹم موجود ہے۔ رائٹ صاحب، لیکن آپ نے بالکل درست کہا کہ جو پہلا دور تھا اس کے بعد کافی امید پیدا ہوئی، لیکن غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ آپ کے خیال میں یہ جو پہلے دور کے بعد معاملات سلجھنے کی بجائے مزید الجھ کیوں گئے؟ امریکہ روز اول سے یہ چاہتا ہے کہ انہوں نے جو سوال نامہ بھیجا ہے یا انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں، ایران آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر دستخط کر دے، اور یہ ایک میرا خیال ہے کہ بڑی غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے ان کی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا مفروضہ یہ ہے صدر ٹرمپ کا اور ان کے وزیر جنگ یعنی پیٹ ہیگسیت کا، کہ ایران شکست جی کھا چکا ہے اور بہت زبوں حالی کا شکار ہے، اور اس کے بعد ان کی عسکری طاقت بھی تباہ کر دی گئی ہے، ان کی جو ہے کرٹیکل انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیا گیا ہے، ان کی جو ہے قیادت کی 2 صفیں صاف کر دی گئی ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ ان کو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ وہ اب یہ بیانیہ دے رہے ہیں کہ کچھ انتہا پسند راستے میں حائل ہیں، ورنہ یہ جو ماڈریٹس ہیں، معتدل پسند جو ان کے اکابرین ہیں، وہ اس معاہدے پہ دستخط کر لیں گے، جس کا جواب دیا ہے مجتبیٰ خمینی صاحب نے، اور پزشکیان صدر پزشکیان، انہوں نے کہا کہ ہم متحد ہیں، ایک قوم ہیں، اور ہمارے ہاں کوئی کسی قسم کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ یہ ایک اعصابی دباؤ کا بھی حصہ ہے، اور جو آپ کے سوال کا براہ راست جواب یہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اٹ ہیز این اپر ہینڈ، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ایران کو اس کی شرائط مان لینی چاہیے، کیونکہ وہ اس نے ایران کا ہی ایک قسم کا حربہ استعمال کیا، جوابی حملہ استعمال کیا۔ ایران نے جو آبنائے ہرموز کی ناکہ بندی کی، اور امریکہ نے جو ہے اس کی محاصرہ کر لیا ساری کی ساری ایران کی بندرگاہوں کا، تو اس کی وجہ سے اس نے یہ کیا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ معاشی دباؤ ڈال دیا، بالخصوص تیل کی برآمدات کے حوالے جی سے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی وہ ابھی آپ نے صدر ٹرمپ کی یہ سٹیٹمنٹ بھی سنی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جتنی دیر تک یہ صورتحال برقرار رہے، انہیں ایک ڈیل لینے میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ان کا یہ ہے کہ ایران کے اوپر ایسا دباؤ ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ڈیل کے لیے تیار نہ ہوں، یا مزاحمت کے لیے دوبارہ بھی تیار ہوں، یا کہ ایک جنگی کانفرنٹیشن کے دوبارہ تیار ہوں۔ اگرچہ اسرائیل جو ہے وہاں سے مختلف قسم کے میسیجز دے رہا ہے کہ ان کے تمام حملوں کے باوجود، جو 21,000 حملے کیے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کی سرزمین پر، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں ان کے نصف بیلسٹک میسائلز جو ہے، بیلسٹک کروز اینڈ ہائپرسونک میسائلز محفوظ ہیں، اور لہٰذا ان کے پاس یہ ایسی استعداد ہے۔ کیا اسرائیل کی طرف سے اشارہ یہ ہے کہ یہ جو باقی ماندہ ان کی دفاعی صلاحیت ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے؟ رائٹ، لیکن سردار مسعود صاحب، یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے کھلی ہے، اگر امید تو اب بہت ہے کہ کوئی مذاکرات کی راہ نکلے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کے خیال میں اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ ایک خوف اور دھڑکا جو ہے مبصرین کو بھی ہے، میرا خیال ہے کہ سب جو یہاں پالیسی ساز ادارے ہیں ان کو بھی ہوگا، لیکن میں اس کے جواب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ثالثی کر رہا ہے، اس وقت اس قسم کی قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس قسم کی قیاس آرائی کی وجہ سے مایوسی پھیل سکتی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ فرض کیجئے سرکاری سطح پہ اس قسم کا کوئی ذکر کر دیا جائے، یا کچھ ہلکا سا بھی اشارہ کر دیا جائے، تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ کھیل ختم ہو گیا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کوئی ایسا اور ادارہ موجود نہیں ہے، اقوام متحدہ
غیر فعال اور غیر متحرک ہے. یورپین یونین جو ہے وہ تماشائی کے طور پر دیکھ رہے ہیں. اسے پاکستان کی سفارتکاری کی حمایت کی ہے. جاپان، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا، کینیڈا اور خلیجی ریاستیں جو ہے وہ سارے کی ساری کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ رول ادا کر سکے. جنگ تو ختم کرنی ہے ہر صورت میں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ نے بھی ختم کرنی ہے، ایران نے بھی ختم کرنی ہے. دونوں کے لیے جو ہے بہت ہیوی کاسٹس ہیں. تو ہمیں اس لیے یہ قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی ہم اس مرحلے تک پہنچے ہی نہیں. ابھی مذاکرات کا یہ سلسلہ ناکام نہیں ہوا بلکہ جاری ہے. میں نے جو ہے فریز استعمال کیا، اٹس ورک ان پروگرس. تو اس کے جو ہے میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں، یعنی میں ہائپوتھیٹیکلی اس کا جواب دیتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ، تو پھر جو ہے جو ہمارے دشمن ہیں دائیں بائیں وہ اس سے بہت خوش ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بہت سے جو ہے فالس نیریٹیوز جو ہے وہ جاری کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے پاکستان دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ بٹوین وار اینڈ پیس. تو لاسٹ کنٹری اسٹینڈنگ، لاسٹ نیشن اسٹینڈنگ بٹوین وار اینڈ پیس. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ پاکستان کامیاب ہو، کیونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کامیاب ہوگا تو بین الاقوامی برادری کامیاب ہوگی. پاکستان کامیاب ہوگا تو امن قائم ہوگا اور امن کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا کہ دونوں پارٹیز ابھی چاہتی ہیں کہ امن قائم ہو، لیکن یہ جو ڈیڈ لاک ہم نے مذاکرات میں دیکھا، آپ کا کیا خیال ہے سفارتکاری کی دنیا میں اگر اس ڈیڈ لاک سے نکلنا ہے تو اس کے لیے یہ جو دونوں پارٹیز ہیں ان کی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے پہلا قدم بیک وقت جو امریکہ اور ایران کو اٹھانا چاہیے کہ یہ دو جو ٹوین ناکہ بندیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے. یعنی مطلب یہ آبنائے ہرموز کی بھی ناکہ بندی ختم کی جائے، اور امریکہ نے جو محاصرہ کیا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے. اس سے جو ہے ایک دم اعتماد سازی ہو سکتی ہے اور یہ لوگ جو ہے مذاکرات کی میز پہ جا سکتے ہیں. اس کے بعد نیوکلیئر ڈیل کے سلسلے میں انہیں کوئی لچکدار پوزیشن اختیار کرنی چاہیے. امریکہ جو ہے اپنی جو اس کی میکسیملسٹ پوزیشن ہے اس سے نیچے آئے، اور ایران جو ہے وہ ایک تجویز جو ہے 26 فروری کو جیسا کہ میں نے کہا عمان کے ذریعے امریکہ کے حوالے کر چکا ہے، اس کو بحال کیا جائے اور اس میں جو ہے کوئی اس کی نوک پلک درست کی جائے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو مسودہ ہے اس سے آگے پیچھے بہت زیادہ لچک کا امکان ہے، کیونکہ ایران کو اجازت دیں کہ جی وہ اپنے سویلین یوز کے لیے نیوکلیئر انریچمنٹ کرتا رہے، 4% ہو، 3.6% ہو، اور اس کی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اس کو مانیٹر کرتی رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ کہ غیر معینہ مدت تک ایک موریٹوریم نافذ کر دیا جائے. وہ کچھ اتنا حقیقت پسندانہ نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قوم نہیں قبول کرے گی، اور بالخصوص ایران جو ایرانی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جنگ میں فتح یاب ہوئے اور کامیاب ہوئے. تو وہ یہ عنصر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت ان کے جو حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، ان سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتے. تو یہ ان کا جواز یا یہ ان کا استدلال درست ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ایران کے نقطہ نظر سے میں یہ کہوں گا کہ ان کو سب سے بڑا ریلیف یہ مل سکتا ہے کہ ان کی جو پرائمری اور سیکنڈری سینکشنز ہیں ان کو ختم کیا جائے امریکہ کی طرف سے، اور جو ان کے منجمد اثاثے ہیں 20 بلین امریکہ کے پاس لگ بھگ، اور باقی ممالک میں 80 بلین، تو 100 بلین کی یہ رقم بن جاتی ہے. لیکن اس کو اسرائیل کو کھٹکا رہے گا کہ اگر یہ تمام معاشی پابندیوں کے باوجود اتنی قوت اور استعداد حاصل کر سکتا ہے، اور ابھی جو جنگ ہوئی ہے وہ کنونشنل ہوئی ہے، وہ نیوکلیئر جنگ نہیں ہوئی، تو اگر ان کے پاس اتنے وسائل آ گئے اور ان کے پاس تیل کے اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں، اور ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی انہوں نے بڑی ترقی کی ہے جس کی وجہ سے وہ میسائل ٹیکنالوجی بنا سکے ہیں، اور دوسرے بھی جو ہے نا دفاعی معاملات میں بھی انہوں نے بڑی اپنی ایک صلاحیت پیدا کی ہے، تو وہ اس کو کھٹکا رہے گا، وہ امریکہ کو اکساتا رہے گا کہ جناب ان کو بالکل نیست و نابود کرو، تبھی جو ہے کوئی کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو.
رائٹ، بہت شکریہ سردار مسعود احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں، واپس آئیں گے تو اسی ایشو سے جڑی کچھ مزید بات ہوگی کہ کیا اسلام آباد جو ہے وہ ان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے اور کس حد تک اس دورے کے بعد یہ امکانات روشن ہوئے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری جنگ بندی میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کر دی گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ اوول آفس میں ایران اور جو اسرائیل اور لبنان کے سفیروں سے ان کی ملاقات مثبت اور تعمیری رہی. صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ لبنان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ خود کو حزب اللہ سے محفوظ رکھے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی اسرائیل اور لبنان کے درمیان سیز فائر کی توسیع پر اسرائیل اور لبنان کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے. لبنان کے وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ 3 ہفتوں کی جنگ بندی میں توسیع لبنانی حکومت کی درخواست پر کی گئی اور جنگ بندی کا بنیادی مطالبہ لبنان کے خلاف اسرائیلی حملوں کا مکمل خاتمہ تھا. لبنانی وزیر اطلاعات کے مطابق حکومت حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے فوج کی تعیناتی سمیت اہم اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیلی افواج لبنان سے انخلا کریں. جبکہ لبنان کے وزیر خارجہ یوسف راجی نے بھی کہا ہے کہ اگر مقصد جنگ کا خاتمہ اور علاقے کی واپسی ہو تو اسرائیل سے مذاکرات کرنے میں کوئی آر نہیں. برطانوی اخبار کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مذاکرات کو ہتھیار ڈالنے کے مترادف سمجھنا غلط ہے، بلکہ یہ قومی مفاد کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے. انہوں نے حزب اللہ پر بھی تنقید کی اور کہا کہ یہ گروہ بعض علاقوں اور شہریوں کی تقدیر کو ایسے مقاصد کے لیے داؤ پر لگا رہا ہے جو قومی مفاد یا جنوبی لبنان کے عوام سے ان کا تعلق نہیں ہے. اس سے پہلے جو 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا اس کے باوجود بھی اسرائیلی فوج نے اپنی جنوبی لبنان میں زمینی کارروائیاں، فضائی حملے تھے، عمارتی ڈھانچوں کو جو وہ نشانہ بنا رہے تھے، انہیں مسمار کر رہے تھے، وہ سلسلہ جاری رکھا تھا. اب یہ تو صورتحال جو ہے وہ لبنان کی، لیکن اس وقت ساری نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد کے اوپر ہیں، جہاں پر امکان یہ ہے کہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، وہ کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ پہنچیں گے. ان کی آمد آج رات جو ہے وہ متوقع ہے اور اسی حوالے سے ایک مرتبہ پھر سے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ یہ جو مذاکراتی پروسیس تھا جو کہ رک گیا تھا وہ دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے. کامران یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اپنا پروگرام ریویو ہوسٹ کرتے ہیں ایکسپریس نیوز پر، اس ساری صورتحال کو کور بھی کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. کامران تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کامران مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ بہت ان ایزی پاز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، سیز فائر بھی چل رہا ہے، اپنا ہرمز پہ ٹینشن بھی ہے، اسلام آباد کی ترجیح اس وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے وہ صورتحال کیا ہے؟ اس سارے جو اس پاز کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ نہیں، اسلام آباد کی تو جو ترجیح ہے وہ بڑی سمپل ہے. ہم امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جنگ ہے اس کا جلد خاتمہ ہونا چاہیے اور ایسے خاتمہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ اس طرح کا کانفلکٹ نہ ہو. اس پاز کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں. بالکل پہلے تو اس ہفتے کے شروع میں یا بدھ کو آلموسٹ یہ طے تھا کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے، لیکن سم اور دی ادر لاسٹ منٹ جو ہکپ ہوا، امریکی جو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ان کو اپنا دورہ ملتوی کرنا پڑا. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے بعد آپ کو ایک خاموشی نظر آئی، یعنی کہ بالکل کسی طرف سے کوئی خبر نہیں آ رہی تھی، بلکہ پوسچرنگ زیادہ ہو رہی تھی اسٹریٹ آف ہرمز میں، وہ یو ایس کا نیول بلاکیڈ ہو، ایران کی طرف سے اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے والا معاملہ ہو. لیکن جو میری اطلاع ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ میڈیا ہائپ بہت زیادہ تھا، تو پھر جو ڈسکریٹ چینلز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کوائٹ ڈپلومیسی ہوتی ہے، تو پچھلے 4-5 دنوں کے اندر بہت ہیکٹرک ڈپلومیسی، بیک چینل ٹاکس جو ہیں، انٹینس وہ بات چیت ہوئی ہے. اور اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ آج ہمیں اس صورت میں نظر آیا کہ ایران کے فورن منسٹر آج رات گئے، کسی وقت بھی پاکستان کا وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں. اس میں ایک وضاحت بہت ضروری ہے کہ وہ ابھی امریکی ٹیم نہیں آ رہی، وہ پہلے کچھ گھنٹوں کے لیے اسلام آباد میں آئیں گے اور پاکستان کی آبویسلی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کریں گے، جو بھی ان کا ویو ہے، جو بھی بیہائنڈ دا سین پہلے بات چیت ہوتی رہی ہے. پھر ماسکو بھی جانا ہے انہوں نے، عمان بھی جانا ہے. تو اٹ از اے گڈ نیوز، ایٹ لیسٹ ایک کیا کہتے ہیں آپ اسے کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ضرور ہے، بالکل رے آف ہوپ ضرور ہے. یعنی کہ جو سیٹ بیکس اپنی جگہ پہ، لیکن ایک سٹل ایک ڈپلومیٹک ونڈو جو ہے وہ ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے. سو یہ کتنی اب ایک چیز تو اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ کہیں نہ کہیں رابطے اس وقت جو ہے وہ بحال ہیں، میسیجز یا پیغامات کا جو ہے وہ تبادلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن اب جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ ماسکو اور قطر بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں. ایجنڈا کیا؟ ماسکو اور مسقط عمان جا رہے ہیں، کیجئے گا، مسقط جا رہے ہیں. ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایجنڈا ایک تو جو ٹویٹ بھی ہے عباس عراقچی کا، انہوں نے کہا ہے کہ
بائیلیٹرل ایشوز اور جو ریجنل ڈیولپمنٹس کی بات کریں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ آر نیبرز آر پرائیورٹی. اس میں ڈونٹ فورگیٹ کہ پاکستان ایز اے لیڈ میڈیٹر تو ایک رول پلے کر ہی رہا ہے. ماسکو یا رشیا جو ہے ایک مین اتحادی ہے ایران کا. 2015 کی ڈیل بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں رشیا اور چائنا شامل تھے، تو وہ ایک کی فیکٹر ہے. عمان جو پریویس راؤنڈ ہوئے نیگوشیشنز کے، اس میں they acted as a mediator. and don't forget کہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس میں ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف عمان ہے، اور ایران یہ پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ جو اس کا کوئی بھی نیا پروٹوکول بنے گا تو ہم ایران اور عمان مل کے بنائیں گے. جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک تو جو بھی بیہائنڈ دا سین ڈسکشنز ہوئی ہیں، اگر کوئی فریم ورک بن رہا ہے، وہ نیوکلیر ایشو ہو یا پھر اسٹریٹ آف ہرموز کے معاملے سے متعلق ہو، تو اس پہ جو ایران ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈسکشن ہو ہی رہی ہے. وہ رشیا کو بھی آن بورڈ لینا چاہتا ہے، وہ عمان کو بھی آن بورڈ لینا چاہتا ہے. تو اس لیے اٹس اے سیریس ایفرٹ آئی بلیو. اور یہ جو ایشو ہے پبلک پوسٹرنگ آپ نے کہا، وہ تو ابھی آبنائے ہرمز کے حوالے سے ہے کہ وہاں پر ناکہ بندی دونوں کا کہنا ہے کہ پہلے جو ہے وہ کی جائے، ختم کی جائے. ایران کا بھی مطالبہ ہے. کیا ایشو صرف یہی بچا ہے یا پھر باقی بھی ایشوز ہیں جو بڑی رکاوٹ ہے؟ ایشوز تو موجود ہے لیکن وہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے، یہ ریلیٹیو ایک سوال ہے. تو آپ کے خیال میں مین ایشو یہی ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی ہے؟ نہیں، ایشو تو بہت بڑے ہیں. ایک تو سب سے بڑا اعتماد کا فقدان ہے. یہ جو یو ایس نیول بلاکیڈ اور جو اسٹریٹ آف ہرموز والا معاملہ ہے، یہ اب مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہو پا رہے. جو اصل ایشوز ہیں وہ نیوکلیر ایشو ہے، پھر اسٹریٹ آف ہرموز کا ہم نے کیا کرنا ہے، یہ باقی معاملات کو کس طریقے سے، اگر ایران باتیں مانتا ہے تو اس کے بدلے امریکہ ان کو کیا دے گا. تو یہ اس لیے ایک بڑا ایشو بن گیا ہے کیونکہ یہ مذاکرات کو شروع کروانے میں ایک رکاوٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جب اگر یہ جو بیہائنڈ دا سین ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور جو کل ہم نے دیکھا کہ جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی، لبنان اور اسرائیل کی جو جنگ بندی ہے ان کو 3 ہفتوں کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا، تو وہ آئسولیشن میں نہیں ہے. اور وہ جو مذاکرات پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہونے تھے، حالانکہ ایمبیسڈر لیول کے تھے، اس کو وائٹ ہاؤس میں شفٹ کیا گیا. اس میں امریکی صدر ٹرمپ نے خود شرکت کی. تو وہ ایران کا پہلے بھی بہت بڑا مطالبہ تھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین جو کوششیں ہو رہی ہیں ابھی بھی سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، وہ امریکہ ہو یا ایران ہو، دونوں جنگ کی میں دوبارہ واپس نہیں جانا چاہتے. اور جو اسٹریٹ آف ہرموز میں جو ہمیں لگتا ہے، یہ اگر آپ براڈر پکچر دیکھیں تو بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر وہی پرانی میزائل اور ڈرونز اور مارنا شروع کر دیتے، تو یہ قدرے پھر لیس ایسکیلیٹری ہے. یہ اپنی بارگیننگ پوزیشن روکا ہوا ہے، بارگیننگ پوزیشن بڑھانے کے لیے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بھی دونوں سائڈ نے کیٹر کرنا ہے. تو اوور آل آئی فیل کہ جتنے بھی جو بڑے ایشوز ہیں، اگر سب سے بڑا اس وقت چیلنج یہ ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے. جب مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے گا تو دین obviously جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ مے بی یو نیور نو کہ ایک ایم او یو جو ہے وہ سامنے آ جائے، ایک روڈ میپ طے ہو جائے، اور کم از کم امیڈیٹلی اس کرائسس سے نکلا جائے تو باقی پھر چیزیں طے کر لی جائیں. اچھا، 2 اہم چیزیں ہیں اور وہ خبر کے علاوہ اس پر میں آپ کا تجزیہ بھی چاہتا ہوں. ایک تو سیز فائر کا مستقبل جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ اسی طرح سے رہے گا انٹل اینڈ جس طرح سے ٹرمپ نے کہا کہ فردر اناؤنسمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی تو تب تک جو ہے وہ، یا اس کے بعد جو ہے وہ اس کا کیا مستقبل ہے؟ دوسرا، کسی بھی مذاکراتی پروسیس میں ابھی تک جو سچویشن ہے اس میں کس حد تک جو ہے وہ لچک دکھائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں پبلک پوزیشننگ میں ہم اشارے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے، ایران بھی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، امریکہ تو تاریخیں دے چکا ہے، صدر ٹرمپ جو ہے وہ اور جے ڈی وینس کو بھی روانہ کرنے کی باتیں کر چکے ہیں. تو ان دونوں حوالوں سے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، ایک تو جو سیز فائر امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ انڈیفینٹ سیز فائر، یعنی کہ اوپن اینڈیڈ ہے. اور یہ بڑا میرے خیال میں اس میں پاکستان کی بھی رائے شامل ہے کہ اس دفعہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے آپ کو باکس نہیں کیا. یعنی کہ اگر 2-4 دن کہہ دیتے کہ جی سنڈے کو ختم ہو رہی ہے، منڈے کو ختم ہو رہی ہے، کی تھی بدھ والے دن کی، جی اور پھر کچھ رپورٹ چلی بھی نہیں کہ یہ 3 سے 5 دن کے لیے، لیکن وائٹ ہاؤس نے کلیریفائی کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈپلومیسی کو چانس دیا جائے، اور اپنے آپ کو انہوں نے کارنر نہیں کیا کہ ٹھیک ہے. اور پھر جو 3 ہفتوں کی لبنان اسرائیل کی جنگ بندی ہے، اس سے بھی آپ کو نظر ہے کہ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. اس کا 3 ہفتوں کا تو منیمم آپ کو پیریڈ نظر آ رہا ہے کہ اگر اسلام آباد میں یا کہیں بھی اگر ٹاکس کا ایک دور ہوتا ہے پھر بھی ایک موقع ملے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ریئلائزیشن جو ہے وہ امریکہ میں ہے. ایک جو پرابلم ہے کو ایران بالکل وہ بات چیت تو کرنا چاہتا ہے، وہ امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات ہیں. جو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 24 سے 48 گھنٹوں تک امریکی صدر ٹرمپ کو چپ کرا دیا جائے، یا کم از کم وہ جو بیانات دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں یہ مار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا،
اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایران کی گورنمنٹ ہے وہ ڈومیسٹک جو ان پہ پریشر آتا ہے جب وہ دھمکی دیتے ہیں، اور یہ جو ابھی بھی مذاکرات جو بدھ کو شاید ہو جاتے وہ شاید ایران اگر اس وقت آتا تو ڈومیسٹک آڈینس میں یہ جاتا کہ دیکھیں کہ امریکہ کی دھمکی کی وجہ سے مذاکرات کرنے آ گئے. اب یہ 3-4 دن جو انہوں نے ڈیلے کیا ہے نا، وہ ایران کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم اپنی ٹرمز کے اوپر بات چیت کریں گے، تو وہ شاید ایران کی تھوڑی پوزیشن پبلک وہ بہتر ہوئی ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات دونوں کرنا چاہتے ہیں. اب تھوڑے ایگوز بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، تو وہ اگر چیزیں پاکستان کوشش کر رہا ہے بیچ میں چیزوں کو سیٹل کرنے کی، وہ اگر ہو جائیں گی تو آئی ایم شیور کہ چیزیں جو ہے نا پھر آگے ایک وے فارورڈ ہو سکتا ہے. رائٹ، بہت شکریہ کامران آپ کے ٹائم کا. پروگرام میں ایک بریک شامل کروں، واپس بریک کے بعد. ایران امریکہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں، اس پر سب کی نظریں ہیں، لیکن ایک ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ عباس عراقچی کا پاکستان آنا، ان کی آج رات پاکستان آمد متوقع ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں امریکہ میں اس وقت جو ہے وہ کیا چل رہا ہے؟ صدر ٹرمپ کے بیانات ابھی تک جارحانہ ہیں. ساتھ ہی اب سے کچھ دیر پہلے جو وزیر دفاع ہیں پیٹ ہیگسیت، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسی امریکی موقف کو دہرایا کہ آبنائے ہرمز پر ان کا مکمل کنٹرول ہے، اس کی ناکہ بندی جو ہے وہ جاری رہے گی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیض الرحمان صاحب، سینئر صحافی ہیں، واشنگٹن سے جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. واشنگٹن میں اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں کے ایک پلس لیتے ہیں ان سے. بہت شکریہ فیض صاحب آپ کے وقت کا. فیض بھائی، سب سے پہلے تو یہ جو آبنائے ہرمز والا معاملہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس پر بڑا ایک سخت موقف امریکہ کا رہا ہے. صدر ٹرمپ ہوں، ان کے وزیر دفاع ہوں، اور سیکریٹری جو پریس سیکریٹری ہیں وائٹ ہاؤس کی، ان کے بیانات ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی ٹف لائن انہوں نے لی ہوئی ہے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے حوالے سے. اور ایران کا سب سے بڑا مطالبہ یہ، ایسا کیوں ہے؟ اتنا سخت موقف آبنائے ہرمز کے حوالے سے کیوں ہے؟ جی بہت بہت شکریہ رحمان اظہر، گڈ ٹو بی آن یور شو. دیکھیے، جب پہلا راؤنڈ ختم ہوا اور اس کے فوراً بعد بلاکیڈ نافذ کر دیا گیا، تو وہاں سے پوری ایک امریکن جو اسٹریٹجی تھی، اگر اف یو کین کال اٹ اے اسٹریٹجی ایٹ آل ایکچولی، تو وہ انہوں نے پیوٹ کیا اور اب اس کو باقاعدہ آپریشن ایپک فیوری کو اب وہ آپریشن اکنامک فیوری کہتے ہیں. حالانکہ آپریشن بھی نہیں ہے، تو پوری ایک جنگ ہے، لیکن وہ یہاں لیگل پرپسز کے لیے اس کو ابھی بھی آپریشن کہتے ہیں. اچھا، ان کی دانش میں، ٹرمپ صاحب کی دانش میں خصوصاً، اب وہ بلاکیڈ جو ہے اس سے ایرانی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ بقول ان کے $500 ملین کا ان کو ڈیلی نقصان ہو رہا ہے، اور وہ ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ یہاں کا ایک پرسیپشن کہہ لیجیے، انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجیے. اور یہ جو ان کا کلوز سرکل ہے، اور خود ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے، یعنی جو شروع سے آپ یہ دیکھیے کہ ایسا لگ رہا تھا یہ ٹرائل اینڈ ایرر چل رہا ہے. ایک چیز ٹرائی کی جاتی تھی، ظاہر ہے کوئی واضح نہ اہداف بتائے انہوں نے امریکی عوام کو، نہ کوئی اس کی واضح حکمت عملی کا اعلان کیا، اور نہ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں. تو یہ پیوٹ ہوا ہے، اور اس میں ان کو لگتا یہ ہے کہ کامیاب ہے یہ. اچھا، اب دوسری طرف جو ہے، پہلے دنیا کے سامنے ایک بلاکیڈ تھا جو کہ ایرانیوں کی طرف سے تھا، انہوں نے بند کی ہوئی تھی. اب وہاں 2 بلاکیڈز ہیں. اگر آپ ایک فرض کیجئے، جیسے ابھی ساؤتھ کوریا کا ڈیلیگیشن وہاں ایران گیا اور انہوں نے وہاں سے عراقچی صاحب سے ملاقات کی، اور غالباً ان کا یہی مطالبہ ہوگا کہ یا تو کھولیں یا ہمارے جہازوں کو جانے دیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس پر اثر انداز ہو رہا ہے ان کی اکانومی پر. اب اگر ایرانی ان کو جانے دیتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ایرانی پورٹ سے US بلاکیڈ جو ہے وہ ان کو روانہ ہونے دے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ساؤتھ کوریا بہت ہی کلوز ally ہے امریکی. اور پھر اس وقت یورپین یونین کی جو پوزیشن ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی مکمل طور پر کھولا جائے. تو انہوں نے دونوں سے درخواست کی ہے کہ آپ بھی کھولیں اور آپ بھی کھولیں. تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب پیچیدہ سی صورتحال ہے، اور اس میں لگتا یہی ہے کہ جیسے خود آپ نے ابھی انٹرو میں فرمایا. لیکن مجھے فیض صاحب یہ بتائیے گا، امریکی صدر جو ہیں وہ اس وقت اینڈ گیم اس سارے کی کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا جو ہے وہ امریکہ میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ کس طرح کا ایگزٹ اس وقت صدر ٹرمپ چاہتے ہیں اس کانفلکٹ کا؟ دیکھیے، اگر ان کی خواہش پر
اگر خواہش ان کی پوری ہو جائے، ان کی جو خواہش ہے امریکی صدر کی اور ان کی جو کلوز جو ان کے لوگ ہیں، اور خصوصاً جو یہاں زائنسٹ لابی ہے، پھر اسرائیل، تو ان کا تو یہ ہے کہ ایران ایک مکمل سرنڈر کرے اور اس کے بعد وہ ایک جیت کا اعلان کر کے آ جائیں. اور انہوں نے کہا بھی تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، ناظرین کو بھی، کہ ہم کو کمپلیٹ سرنڈر ہم کو چاہیے. تو ان کی خواہش ہے. کیا یہ خواہش پوری ہوگی؟ ظاہر ہے کہ یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، حالات ایسے نہیں ہیں. تو اب یہ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ اپنی خود جو داخلی جو ٹائم لائن ہے جو اب سکڑتی جا رہی ہے، جس میں سیاست، معاشرت، معیشت سب کچھ شامل ہے، سارے عوامل، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ایک ایسا ایک معاملہ بن جائے ان کے لیے کہ یہ وکٹری ڈکلیئر کر کے نکل آئیں. لیکن وہ ہو نہیں پا رہا. یعنی ان کو لٹرلی ان کے لیے جنگ شروع کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جب وہاں سے نکلنا خود ان کو نہیں. یہ اب یہ بلاکیڈ اگر کہتے ہیں، پھر دیکھیں انہوں نے بار بار یہ بھی کہا کل پریس کانفرنس میں اپنی کہ میں رش نہیں کر رہا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں آرام سے اپنا وقت لوں گا اور مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے. تو لگتا یہی ہے رحمان کہ یہ معاملات جو ہیں، مجھے میرا جو انالیسس ہے وہ یہ کہ ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ دونوں پارٹیز میں، دونوں فریقین میں انتہائی بڑا ایک بود آپ کو ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے. ایک اور چیز فیض رحمان صاحب بتائیے گا کہ کیا امریکی صدر پر جس طرح سے انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی جلدی نہیں ہے، وقت ان کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیں بات ہو رہی ہے کہ امریکہ میں جو انرجی پرائسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، کانگریس کی طرف سے کچھ قدغنیں لگائی جا سکتی ہیں. اگر امریکی صدر پریشر فیل نہیں کر رہے تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا، کر رہے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کا جو پبلک پاسچر ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی ایک مخصوص شخصیت ہے، وہ کبھی بھی یہ اپنے آپ کو کمزور دکھانا نہیں چاہتے کسی بھی طریقے سے. تو وہ ایک پبلک پاسچر ہے، لیکن دباؤ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے ابھی جیسے آپ نے اشارہ دیا کہ اب 1 مئی کو ان کو باقاعدہ یہاں سے کانگریس سے اجازت لینا پڑے گی، کیونکہ 60 ڈیز بعد بائی لا ان کو اپروول لینا ہے اس پوری جنگ کا. تو اب وہ کانگریس کا موڈ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی باقاعدہ ایسی کوئی اجازت ملے گی، یا کم از کم بہت زیادہ وہاں ان کو ریزسٹنس نظر آئے گا. پھر اس کے فوراً بعد آپ یہ دیکھیے جو الیکشنز آ رہے ہیں، پھر اگلے مہینے ان کو شی کے پاس جانا ہے، بیجنگ پریزیڈنٹ شی سے ملاقات کرنی ہے. وہاں آپ جائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کا آئل بند کر رکھا ہے، آپ کا ایک جو امپورٹنٹ سپلائیز ایران سے جاتی ہیں اس پر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے وہاں بھی ان کو کچھ اپنا ایک دکھانا ہے، ایک گڈ ول چائنا کے ساتھ. اچھا، پھر اس کے فوراً بعد آپ دیکھیے مڈ ٹرمز ہیں، ورلڈ کپ ہے، اور بہت سے ایسے عوامل ہیں کہ دباؤ ہے، بہت زیادہ دباؤ ہے. 70% امریکی عوام اس جنگ کے خلاف ہیں. ان کی پاپولیرٹی 33%، جو کہ لوویسٹ فار اینی پریزیڈنٹ ان دی ہسٹری، امریکن ہسٹری. کبھی اس اسٹیج پر کوئی پریزیڈنٹ اتنا ان پاپولر نہیں ہوا. تو یہ سارے وہ عوامل ہیں جو اس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں آپ دباؤ ہے، لیکن پوسچر پبلک ان کا ایسی ہے کہ براواڈو، ایک بہادری دکھانے کا. ٹھیک ہے، رائٹ، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. فیض رحمان صاحب ساتھ موجود تھے واشنگٹن سے، اور بات کر رہے تھے امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات اور اس وقت امریکہ میں اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. ایک بریک، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. عدالتی ایوانوں سے کچھ ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے کے معاملے پر کمیشن کا اجلاس بلانے کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی غیر رسمی درخواستیں مسترد کر دیں. روزنامہ جنگ کے مطابق چیف جسٹس نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو تحریری جواب میں لکھا ہے کہ ججوں کے تبادلے کے لیے کمیشن اجلاس بلانے کی درخواست قبول نہیں کی جا سکتی. بغیر وجہ تبادلہ جج کو سزا دینے کے مترادف ہوگا، لہذا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مخصوص مقصد کے لیے بلانا ممکن نہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے جواب میں مزید لکھا کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے ججز کی واپسی وفاقی توازن کے خلاف ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں صوبوں کی نمائندگی ختم ہو جائے گی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھے گئے خط کے مطابق متعدد آسامیوں کے خالی ہونے سے عدالتی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی. ہائی کورٹ ججز کے تبادلے کے لیے کوئی واضح وجہ یا ادارہ جاتی ضرورت بیان نہیں کی گئی.
آئین کسی جج کو ہٹانے کا آرٹیکل 209 میں واضح طریقہ فراہم کرتا ہے۔ خط میں مزید لکھا ہے کہ سیکریٹری جوڈیشل کمیشن اجلاس بلانے کے مجاز ہے۔ 7 اپریل 2026 کو 1/3 اراکین کی اجلاس بلانے کی ہاتھ سے لکھی گئی ریکوزیشن موصول ہوئی تھی۔ 1/3 اراکین کی ریکوزیشن پر آرٹیکل 175(a) کے تحت سیکریٹری اجلاس بلا سکتے ہیں۔ تبادلے کے لیے اجلاس بلانے کی وجوہات کمیشن کے تمام اراکین کو بھجوائی جائیں۔ آج کے پروگرام سے اتنے، میزبان امان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔